बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर तर्जुमान टेलीविज़न के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ संगर खान और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती हुकूमतों के मुंतखब हुए 3 साल गुजर चुके हैं, 1 साल अब बाकी हैं और बल्दियाती नुमाइंदे एहतजाज पे है। इनका ये दावा है कि इनको अभी तक फ़ंड्स फराहम नहीं की गई है और इनसे इख्तियारात वापस ली गई हैं। तो इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाजी ज़ुबैर अली साहब, मेट्रोपोलिटन पेशावर के मेयर हैं। सर, हमें वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सर, पहले तो ये फरमाइएगा कि 26 दिसंबर को बल्दियाती नुमाइंदों ने, अपोजिशन के बल्दियाती नुमाइंदों ने एहतजाज किया और इनका ये दावा है कि 3 साल गुजर चुके हैं, उनको फंड्स फराहम नहीं की गई है। तो आया ये हकीकत है, अभी तक कोई भी फंड फराहम नहीं की गई है, या ये वैसे एक सियासी बयान है? देखिए, जहाँ तक लोकल गवर्नमेंट की बात है तो जिस बुनियाद पर सूबाई हुकूमत ने 2013 एक्ट में तरमीम करके मुल्क के एक बेहतरीन सूबा जो हर तरह के कुदरती वसाइल और मुख्तलिफ कुदरती मादनियात से माला माल है, वहाँ पर डायरेक्ट पब्लिक से मेयर्स के और एनसीज, वीसीज, ख़वातीन, अक़लियत, किसान सबके इलेक्शंस कराए और तमाम स्टाफ इसी सोच पर इस इलेक्शन में उतरे थे कि पब्लिक के लिए हम सर्विस डिलीवरी करें, म्यूनसिपल सर्विसेज की प्रोविज़न हकीकी मानों में उनकी घरों की दहलीज पर मुहैया करें। पर बदकिस्मती से जब महमूद खान साहब ने बहैसियत एक वज़ीर आला की और जो इनके पार्टी का मंशूर था कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स होंगी, निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकिली होगी, उसमें पे दर पे 3-4 तरामीम करके लोकल गवर्नमेंट को बिल्कुल मफलूज कर दिया और एक बराए नाम इनको रख दिया। आपने 26 दिसंबर के धरने की बात की और अपोजिशन के हवाले से बात की, तो मैं इसको बिल्कुल डिनाई करूंगा। ये सिर्फ अपोजिशन का एहतजाज नहीं है। हमसे पहले पीटीआई के एनसीज वीसीज के चेयरमैन, पीटीआई के तहसील चेयरमैन पहुंचे हैं। वो अपने मुताल्लिका तहसील और टीएमएस के जितने भी इलेक्टेड नुमाइंदगान हैं उनके साथ पहुंचे हैं और हमारे साथ इस एहतजाज में शरीक हुए हैं। हमने वज़ीर आला मुहतरम साहब के साथ काफ़ी नशिस्तें की, जरगे हुए, फिर हम अदालत आलिया भी गए, हाई कोर्ट की तरफ से इस पर एक लार्जर बेंच बना, तो कमो बेश 1.5 साल तक वो केस चलता रहा। आखिर में जब अभी रिसेंट इंतखाबात हुए 2024 में, तो हाई कोर्ट ने वो केस रेफ़र किया दोबारा रिव्यू के लिए सूबाई हुकूमत को। पर अफसोस ये है कि जिस सूबाई हुकूमत ने जिस असम्बली से 3 साल बजट मुख्तलिफ सालों में पास कराया और उसी में हमारी एक 30% पीएफसी शेयर रखा था, उस शेयर के मुताबिक आज 1 जनवरी 2025 है, किसी भी टीएमए को बगैर सैलरीज और पेंशन्स के डेवलपमेंटल हेड तो दरकिनार रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क के हवाले से भी कोई फंड रिलीज नहीं हुआ। इस हवाले से तमाम बल्दियाती नुमाइंदगानों में एक अजीब सी कैफियत भी है और हम ये सोच रहे और इस सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि ये जो रविश अपनाई गई है, शायद ये हमारे यंग यूथ, यंग नौजवानों से पॉलिटिकल की जो सियासी एक जज्बा है, एक शौक़ है, एक लगन है, कौम की खिदमत करने का जो शौक़, जज्बा, लगन है, वो शायद इसको ये निकालना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं और इनको ज़्यादा से ज़्यादा इन हालात की वजह से बिल्कुल कॉर्नर करना चाहते हैं जो एक
میرا خیال ہے کہ ہماری مستقبل کے لیے ایک تاریخ بات ہے. سر اس میں ایک سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کی چیئرمین عبرانی چیئرمین عمران خان صاحب خود یہ کہا کرتے تھے کہ لوکل باڈیز نرسریز کا کردار ادا کرتی ہے، اس میں سیاستدان تربیت پاتے ہیں، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اپنے بانی چیئرمین کے نظریے کے خلاف جا رہی ہے؟ بالکل، ہم نے تو ان کو کئی دفعہ کہا کہ یہ تو آپ کے منشور کا پی ٹی آئی کے منشور کا حصہ تھا کہ ڈیولوشن آف پاورز، نچلی سطح تک اختیارات کی منتقلی. تو آپ اسمبلیوں کو لیجسلیشن کے لیے رکھے اور وہی لیجسلیشن آپ متعلقہ ٹی ایم ایس کو بھجوائے تاکہ اس کی بھرپور طریقے سے امپلیمنٹیشن ہو سکے. جب لوکل گورنمنٹ مضبوط ہوگا تو پروونشل گورنمنٹ پر منتخب ایم پی ایز، ایم این ایز، وزراء پر برڈن کم ہوگا، بوجھ کم ہوگا، نچلے سطح پر تمام کام ہوتے رہیں گے اور ان کو ایک یہ قوم کو صوبائی اسمبلی بیسکلی ایک قوم کو پالیسی دینے کے لیے ہوتی ہے تاکہ وہ قانون سازی کرے اور ملک و قوم کی بہتر مفاد اور مستقبل میں ایسے جامع حکمت عملی بنائے تاکہ ہمارے آنے والے نسلیں بھی اس سے مستفید ہو سکے. بدقسمتی سے جب جمہوری حکومتیں آئی ہے بلدیات اسی طرح تھی جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں. بلدیات نے ہمیشہ پروان چڑھا ہے یا ہمیشہ ترقی کی ہے ڈکٹیٹرشپ میں، مارشل لاز میں. حالانکہ یہ ایک غلط روش ہے. ہونا چاہیے تھا کہ جمہوری حکومت بلدیاتی نظام کو جتنا مضبوط کر سکتی ہے کرے تاکہ لوگوں کی جو بیسک سہولیات ہے، بیسک ضروریات ہے، نکاسی کی، پانی صاف پینے پانی کی، بی ایچ یوز کی، ڈسپنسریز کی، پرائمری ایجوکیشن کی، اسی طرح صفائی ستھرائی کی، یعنی جو بیسک امیونٹیز ہے تاکہ وہ ان کو بر وقت اپنے این سیز وی سیز کی سطح سے اور پھر اپنے ٹیم اے کی سطح سے مل سکے. تو یہ مشکلات ختم ہوتی رہیں گی اور صوبائی حکومت کو ایک پلیٹ فارم مل جائے گا تاکہ وہ دور اندیشی کی بنیاد پر لانگ ٹرم پالیسیز کو اپنائے اور قوم کو اس سے ایک بہترین انداز میں فائدہ دے سکے. سر ایک سوال ہے کہ اگر محمود خان کی حکومت نے 2022 میں پہلے مرحلے میں جب پی ٹی آئی کے لوگوں کو ناکامی ہوئی بلدیاتی الیکشنز میں تو انہوں نے ایک ترمیم کیا اور اس میں اپوزیشن کا یہ ایک دعویٰ ہے کہ ان سے بلدیاتی نمائندوں سے اختیارات لی گئی ہیں اور یہ ڈی سیز کو دی گئی ہیں. تو آیا یہ اگر یہ سچ ہے، یہ ایک تو یہ الیکشنز کا کیا فائدہ ہو گیا؟ یہ لوگ تو پہلے ہی موجود تھے، ان کو ویسے ہی پاورز منتقل کرنا چاہیے تھا. یہ اتنا جو خرچہ ہوا الیکشنز پہ، اتنے لوگ منتخب ہوئے، ان کو دفاتر دی گئی، تو آپ کیا یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے پیسے کا ضیاع ہے؟ بالکل، ہم نے یہ بات ہائی کورٹ میں بھی اٹھائی ہے، محمود خان صاحب اور گنڈاپور صاحب کے سامنے بھی اٹھائی ہے. ہم نے ان سے یہی ایک جرگے کی صورت میں بات کی کہ اگر آپ لوگوں نے یہی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، ضلعی انتظامیہ کو مضبوط کرنا تھا تو آپ نے پھر لوگوں کے گھروں کو کیوں اجاڑا، کیوں گھروں میں دشمنیاں پیدا کی، خاندانوں کو کیوں تفریق کیا، محلوں میں، علاقوں میں آپ کی وجہ سے دشمنیاں بنی، اس میں لوگ شہید ہوئے، جھگڑے ہوئے، رشتے ختم ہوئے. پھر اتنی ضرورت کیا تھی؟ آپ ایک سمپل ترمیم کر لیتے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو مزید یہ ایڈمنسٹریٹو پاور جو ٹی ایم ایس کے ہے وہ دے دیتے اور آپ کا بھی کام چل پڑتا. کم از کم قوم ایک تفریق کی طرف نہ جاتی، قوم تقسیم نہ ہوتی. اور دوسری بات یہ کہ چونکہ ہماری فائنینشیل پوزیشن صوبے کی انتہائی خراب ہے تو آپ کا ایک بہت بڑا حجم رقم جو اس الیکشن کے پریکٹس پر ضائع ہوا تو وہ بچ جاتا اور کسی نہ کسی پروجیکٹ کے ذریعے قومی مفاد پر لگ جاتا. تو چلو ہم یہی کہتے کہ یار وہ رقم تو قوم کے مفاد پر لگ گیا، بس ٹھیک ہے، بلدیاتی نظام نہ ہو صحیح. اگر یہی روش اپنانی تھی تو میرا خیال ہے یہ قوم کے ساتھ بھی جاتی ہے، عوامی نمائندوں کے ساتھ بھی جاتی ہے اور ہمارے جو ینگ جنریشن ہے جو اسی سسٹم کے ذریعے آگے بڑھیں گے اور ملک و قوم کی باغ ڈور سنبھالیں گے، ان کی تربیت کے حوالے سے بھی یہ صوبائی حکومت کا یہ رویہ
زیادتی کی بنیاد پر ہے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں. سر 1 سال باقی ہے، اگر فنڈس فراہم بھی کی جاتی ہے تو پھر بھی 3 سال کا کام 1 سال میں نہیں ہو سکتا ہے. اپوزیشن یعنی 26 دسمبر کو جو احتجاج ہوا ہے اس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ صوبائی حکومت قانون سازی کر کے موجودہ جو بلدیاتی حکومتی ہے ان کی مدت بڑھائی جائے، 3 سال اس میں توسیع کی جائے. تو اس مطالبے پہ یا ان مطالبات پہ حکومتی لوگوں سے، وزیر اعلیٰ سے یا کوئی اور عہدیدار سے بات ہوئی ہے یا نہیں؟ دیکھیے ہماری طرف سے سچ نہ ہم کہتے ہیں اگر یہی نظام ہے تو 3 سال کی ایکسٹینشن نہیں، ہم کہتے ہیں کہ آج ہی ختم کر دیں. عوامی نمائندے یا بلدیاتی جتنے بھی منتخب نمائندے ہیں وہ اتنے پاگل نہیں کہ مزید 2-3 سال تک اذیت اور یہ تکلیف اور لوگوں سے دوریاں برداشت کریں. ہم چاہتے ہیں اگر نظام کو مضبوط کرنا ہے تو آج اسے کر دے. اگر نہیں کرنا اور یہی طریقہ اپنانا ہے تو پھر سب کو 30,000 کے قریب آپ لوگوں نے نمائندوں کو منتخب کرائے. ضرورت کیا تھی آج ہی ختم کر دے تاکہ قوم کا بھی ایک پکچر کلیئر ہو جائے کہ بھئی کس طرف ہم نے جانا ہے. اپنی بیسک ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ٹی ایم ایس کے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس جاتے وہ کہتے ہیں کہ ہم پبلک ریپرزینٹیٹیو چونکہ آ گئے ہیں، ایم این ایز ایم پیز کی صورت میں آپ وہاں پر اپروچ کریں. جب یہ حضرات وہاں پر جاتے ان کے گھر، ان کے حجرے، ان کے دفاتر ایسے ویران پڑے ہیں، وہ خود فریاد کرے کہ ہمیں فائنینشیل کوئی سپورٹ نہیں مل رہی. بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جائیں تو کہاں جائے، صوبہ کہاں جائے، ہمارا نوجوان طبقہ کہاں جائے، ہماری خواتین مائیں بہنیں کہاں جائیں، ہماری مائنورٹی کہاں پہ جائیں. انتہائی مشکلات کے ساتھ یہ صوبہ دوچار ہے اور اصولی طور پر ابھی وقت آ گیا ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز مل بیٹھ کر ایک بہترین حکمت عملی کے تحت عوامی مفاد کے کام کی طرف آگے بڑھے تاکہ یہ جو بے چینی ہے لینڈ آرڈر کے حوالے سے ہے، بے روزگاری کے حوالے سے ہے، فائنینشیل جو کرائسس ہے، بزنس کمیونٹی جس طرح مشکلات اور مسائل سے دوچار ہے، پھر رہی صحیح کسر جو تھی تو وہ ہماری ٹی ایم ایس کی آئے روز احتجاجوں نے، پیرامیڈک سٹاف کے احتجاجوں نے، کلاس 4 طبقے کے جو تنخواہوں کی عدم ادائیگی ہے اس کے احتجاجوں نے، ٹی ایم ایز میں جتنا سٹاف ہے ان کی پینشنز اور سیلری کی عدم ادائیگی کی وجہ سے احتجاجوں نے بالکل یعنی وہ ہمارا نظام تباہ برباد کر دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس پر ریویو کرنا چاہیے اور ایک سیاسی وابستگیوں سے ہٹ کر ملک و قوم کے مفاد کا فیصلہ کرنا چاہیے. سر اپوزیشن جماعتیں آج پھر سے احتجاج کی کال دی ہوئی، آج پھر احتجاج کر رہی ہے، تو کیا جو احتجاج ابھی تک کی ہوئی ہے یا جو آنے والے دنوں میں کیے جائیں گے تو حکومت ان کو سنجیدہ لیتی ہے یا ویسے آپ احتجاج کرتے ہیں؟ اگر حکومت سنجیدہ لیتی تو پچھلے 3 سالوں سے جو ہم احتجاج کر رہے ہیں اس کو سنجیدہ لیتی. ہمیں محمود خان صاحب کے دور میں بھی بہترین احتجاج کیے، پھر جب سی ایم صاحب گنڈا پور صاحب محترم آئے تو ہم نے یہاں پر انتہائی سخت ہمارے یادداشت میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ عوامی بلدیاتی نمائندوں پر انسو گیس کی شیلنگ کی گئی، لاٹھی چارج کیا گیا، جیلوں کو بھیجا گیا. یعنی اس وقت اس حد تک ہم نے تکالیف اور یہ دکھ برداشت کیے. پھر اس کے بعد ہمارے جرگے ہوئے، 2-3 جرگے ہوئے وزیر اعلیٰ محترم صاحب کے ساتھ، اور صرف یقین دہانیوں کی حد تک تھا. تو ابھی ہم کہتے ہیں کہ آج کے جو احتجاج ہے حکومت کم از کم اس نئے سال جو 2025 کا آج پہلا دن ہے اس کی روشن نوید سنانے کے لیے ملک و قوم کو، عوام کو، ہمارے ہر مکاتب فکر کے لوگوں کو اس دن کے حوالے سے یہ ایک مثبت میسج اور پیغام دے دے. جس طرح ہم کہتے ہیں سب کو وش یو اے ویری ہیپی نیو ایئر اور ہم دعا بھی ساتھ کر لیتے ہیں ایک دوسرے کو میسج کے ذریعے، تو کم از کم آج کے دن یہ پریکٹیکل سٹیپ اٹھانا چاہیے. اور ہم ایسے مطالبات نہیں ہیں کہ جو بالکل امپاسبل ہو، ہم سٹیپ بائی سٹیپ ان سے تقاضا کر رہے کہ 30,000 بلدیاتی نمائندے ہیں، آپ ان ون کو سب کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے، اور کم از کم کہیں سے تو سٹارٹ لے لے. ہمارا پہلا یہی مطالبہ تھا کہ آپ مرجڈ ایریا سے سٹارٹ لے لے کیونکہ ہمارے ایریاز پھر بھی آباد ہے، الحمدللہ سب کچھ سروسز مہیا ہے. ہم نے 760 نیبرہڈ کونسل کا ڈیمانڈ کیا کہ آپ
سب سے پہلے 760 ولیج کاؤنسلز جو ہے مرجڈ ایریا کے، ان کو آپ پہلے ترجیح پر فنڈز مہیا کرے، وہاں پر آفیسز مہیا کرے، وہاں پر سٹاف مہیا کرے، اگر جن جن کو اتورائزڈ ہے گاڑیاں ان کو گاڑیاں دی، چونکہ دور دراز علاقے ہے اور زیادہ تر عوامی نمائندے بھی غریب ہے، ایسا نہیں ہے کہ مطلب سارے امیر ہے، تو ہم نے ان سے یہی تقاضا کیا کہ آپ فرسٹ سٹیپ میں 760 کو کنسیڈر کر لیں، اور ابھی تک ان 760 میں صرف 7 کو بھی کنسیڈر نہیں کیا گیا، تو اس لیے آج پھر تمام بلدیاتی نمائندے اکٹھے ہونے جا رہے، اور امید رکھتا ہوں کہ صوبائی حکومت نظام کی بہتری اور ملک و قوم کے مفاد میں ایک بہترین اقدام شاید آج اٹھا لے۔ سر میری معلومات کے مطابق جو چیئرمین ہے ولیج کاؤنسلز کے، ان کو تنخواہیں بھی نہیں دی جا رہی ہے، آیا یہ سچ ہے؟ چیئرمینس کو بھی تنخواہوں کی ادائیگیاں نہیں ہوئی، ان کے ساتھ جتنا سٹاف ہے ان کی بھی ادائیگیاں نہیں ہوئی، جتنے پینشنرز ہیں وہ بیچارے بھی دن رات پینشنز کے لیے، آپ نے دیکھ لیا لاسٹ تقریباً 10-12 دن پہلے بھی پشاور میں تمام پینشنرز کا احتجاج ہوا تھا، اب بھی تقریباً ہمارے 1.5-2 مہینے کے پینشنز پینڈنگ ہے، ادائیگیاں نہیں ہوئی، مختلف ٹی ایم اے میں 3-4 مہینوں کی سیلریز کی ادائیگیاں نہیں ہوئی، تو شروع دن سے ہم نے ان سے یہی کہا تھا کہ آپ ایک غلط پریکٹس کی طرف جا رہے ہو، یونین کاؤنسل ڈسٹرکٹ ٹی آرز کو ختم کر کے آپ ایک ٹی ایم اے ٹی آر لا رہے ہو، تو یہ آپ بغیر یعنی ورکنگ کے اس کو امپلیمنٹ کرے ہو، آپ کو مشکلات ہوں گی۔ جہاں پر پہلے پشاور میں 92 یونین کاؤنسلز ہوا کرتی تھی، تو 92 یونین کاؤنسل کے لیے آپ کو 92 سٹاف چاہیے تھا، 92 سیکٹریز تھے، ابھی آپ نے اس کو تبدیل کر دیا 357 میں، تو 357 سیکٹریز ان کا ایکسپینسز دیکھ لے، 92 کا دیکھے، پھر 357 کلاس 4، 357 دفاتر ان کی تنخواہیں، تو انہوں نے قصداً یہ جو برڈن ہے فائنینشیل وہ خود بڑھایا ہے، تو بس اب بکتے بھی خود ہی۔ سر آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ایک عجیب سی صورتحال ہے، بلدیاتی نمائندے خیبر پختونخوا کے صوبائی حکومت کے خلاف احتجاج پر ہے، اور صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی وفاقی حکومت کے خلاف احتجاج پر ہے۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی، اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، اس وقت تک خوش رہیے، اللہ حافظ۔